बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, अमेरिका इजराइल ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट कर दिया है। इससे पहले भी एक करारदाद पेश की गई थी और जिसे वीटो कर दिया गया था अमेरिका की जानिब से। उस वक्त भी मामलात इसी तरह से सुलझते हमें नज़र आए थे, लेकिन सुलझे थे नहीं। ये कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन और इजराइल 2 रियासती हल की तरफ जाया जा सकता है। इस हवाले से सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान ने 2 रियासती हल से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया है और उन्होंने बड़ी दो टोक सीधी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इजराइल से ताल्लुकात कायम और इसे तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अंडरस्टूड सी बात है, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करें, फ़लस्तीन में जो नस्ल कुशी की जा रही है उसको ख़त्म करें, फ़लस्तीन में जो वहाँ पे कत्लेआम किया जा रहा है उसको ख़त्म करें। ब्लडशेड जिस तरह से हर तरफ हम देख रहे हैं, कितने हज़ारों में इंसानी जानें, मासूम बच्चे अस्पतालों तक को नहीं छोड़ा गया, उसको ख़त्म करें 2 रियासती हल की तरफ। उसके बाद में फिर इस पर कुछ सोचा जा सकता है। पाकिस्तान का भी स्टांस कुछ इसी तरह का है। नाज़रीन, फ़लस्तीनियों को इस काबिल किया जाना चाहिए। शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान का कहना है कि वो अपने जायज़ हक़ को हासिल करें, जिसमें सबसे अहम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है, जो कि 4 जून 1967 की सरहदों में हो और उसका दारुल-हुकूमत मशरिक़ बैतुल मुक़द्दस हो। बिल्कुल बड़ा अच्छा स्टांस लिया है इन्होंने और ख़ाली फ़लस्तीन को छोड़ के तो इजराइल को तो तस्लीम करने की तरफ नहीं सूरत हाल जा सकती। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। इसके साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने गज़ा की सूरत हाल तबाहकुन करार दे दी है। ये पहली दफ़ा ये सूरत हाल तबाहकुन करार नहीं दी गई, इससे पहले भी ये सूरत हाल तबाहकुन करार दी गई है। लेकिन मसला ये है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त अमेरिका और इजराइल के सामने बेबस है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जिस तरह से कहा, पहले भी कहा गया, करारदादें भी वहाँ पे पेश की गई, लेकिन कोई सूरत हाल उसका कंट्रोल में से निकलता हुई सूरत हाल लगी है। नाज़रीन, दहशतगर्द इजराइल के नहत्ते फ़लस्तीनियों पे वहशियाना हमले आज भी जारी हैं। वहाँ पे मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पे कहत की सूरत हाल है, ग़िज़ाई किल्लत है, अद्वियात की कमी है। और जिस तरह से ये सारी सूरत हाल है और जिस तरह से हम ये मुबैना तौर पे विजुअल्स हम लोगों के सामने आ रहे हैं, दिल दहला देने वाली ये बात है। और इसमें यकीनन तमाम आलमी इस्लाम को भी इस पे कोई स्टैंड लेना चाहिए। और जो हमारी 37 जो इस्लामी ममालिक की एक फ़ौज भी, मुश्तरका फ़ौज भी बनी थी, उसको भी थोड़ा देखना चाहिए इस हवाले से। नाज़रीन, अब तक मज़ीद 43 अफराद शहीद हो चुके हैं। 14 अफराद जो हैं वो भूख से दम तोड़ गए हैं। 9 अफराद जो हैं वो खुराक के मुंतज़िर थे, लेकिन उनको गोलियां मार के शहीद कर दिया गया है। ये आज की लेटेस्ट अपडेट है। ग़िज़ाई किल्लत से जाँ बहक अफराद की तादाद 147 ओवरऑल हो गई है। गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 59,800 से तजावज़ कर गई है। 1,44,800 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं अभी तक। ये सूरत हाल है वहाँ की, जो कि मैं आपके सामने रखी है। नाज़रीन, इसके अलावा सऊदीया की जो है, मैंने स्टेटमेंट आपके सामने रख दी है कि वो क्या कह रहे हैं। ट्रंप भी इस हवाले से स्टेटमेंट दे रहे हैं, गो कि जब प्रैक्टिकली इस पर कोई इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो ट्रंप साहब जो है वो डबल स्टेटमेंट के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। गज़ा में ग़िज़ाई किल्लत है, हमें जंग बंदी तक पहुँचना होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं। कैसे हो सकता है कि जिसको बगल बच्चा कहा जाता है, जिसको बच्चा कहा जाता है इजराइल, यानी कि अमेरिका का बच्चा कहा जाता है, वो डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानेगा। अगर ट्रंप साहब वाकई में वहाँ पे जंग बंदी चाहते हैं तो इजराइल को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? उन्होंने ईरान के हवाले से तो इजराइल को कंट्रोल कर लिया, कैसे उन्होंने जहाज़ वापस बुलवाए, कैसे पायलट को ऑर्डर्स दिए गए? जब मतलूब था कि ईरान और इजराइल की जंग बंदी होनी है तो मामला तो रोक दिए गए। यहाँ पे ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी मतलूब ही नहीं है कि फ़लस्तीन की और इजराइल की जंग बंदी को रोका जाए? बल्कि ये जंग नहीं है, ये नस्ल कुशी है। वहाँ पे निहत्ते मुसलमान हैं, उनके हाथों में कोई हथियार नहीं है। मासूम बच्चे जिनको शहीद किया जा रहा है, उनके हाथ में कौन से हथियार हैं? उनके हाथ में तो उनके पास खाने पीने का सामान भी नहीं है। और जिस तरह से उन पर जुल्म किया जा रहा है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ओवरऑल हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है पॉलिटिक्स की, लाहौर का मंसूरा सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना रहा। नाज़रीन, जमात इस्लामी ने हक दो बलूचिस्तान मार्च का ऐलान करके ना सिर्फ सूबाई बल्कि वफाकी हुकूमत को भी चैलेंज कर दिया है। देखते हैं, जमात इस्लामी वैसे जब भी इस तरह के ठोक बजा के मैदान में उतरती है तो अक्सर इनके मामला सेटल्ड हो जाते हैं बाद में। अब की दफ़ा मामला सेटल्ड होते हैं, नहीं होते हैं। इस सब के अलावा नाज़रीन, सिंदूर के फतूर से चॉकलेट तक का सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग रहा।
یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. یہ کہنا ہے بھارتی وزیر داخلہ نے ایک عجیب سی منطق پیش کی ہے. خیر ان کی تو ساری منطقیں بڑی عجیب ہوتی ہیں, لیکن آج جو منطق پیش کی ہے میرے خیال میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کو سیلیوٹ کروں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں دہشت گردوں کے پاس پاکستانی چاکلیٹ ملی ہے. تو اس طرح سے یہ جو صندور کا فطور ہے, یہ چاکلیٹ تک کا سفر تو اس نے طے کر لیا ہے. کل کو اگر کسی کے پاس سے پاکستانی کینڈی بھی نکلے گی تو شاید اس پہ بھی غداری جو ہے وہ فتوے داغ دیے جائیں. بہرحال جی, پروگرام کے دوسرے حصے میں اور پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ بات کریں گے. آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے حافظ ذیشان رشید صاحب ہیں, سیکریٹری اطلاعات سینٹرل پنجاب پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رفیع الحق نیازی صاحب ہیں, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا بھی اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. آصف باجوہ صاحب ہیں, PMLN کے سینئر ممبر ہیں. بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں غزہ کے حوالے سے. نیازی صاحب, غزہ میں غذائی قلت ہے, ہمیں جنگ بندی تک پہنچنا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو ویسے پیس میکر اپنے آپ کو کنسیڈر کروا رہے ہیں. انہوں نے پاک بھارت جنگ بھی روکی ہے, انہوں نے ایران اسرائیل میں جنگ میں کود کے پھر اس کو رکوایا بھی ہے, بظاہر ایسا لگ رہا ہے. لیکن یہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ آپ کے خیال میں انف ہے کیا؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چاہیں, اگر وہ کہیں تو اسرائیل کا جنگ بندی کرے گا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فیضہ, آپ نے درست فرمایا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو پھر یہ جو جنگ ہے اب تو وہ اسٹارویشن کے تھرو جینوسائیڈ ہو رہی ہے غزہ کے اندر, ہم اس کی کنڈمنیشن بھی پیش کرتے ہیں, بالکل یہ ختم ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسرائیل جو ہے وہ اس طوطے کی مانند ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا امریکہ کی بھی جان ہے. اس لیے ہر صورت ہر طرح سے وہ اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو وہ پرزرو بھی کرے گا اور اس کے بھرپور سپورٹ بھی کرے گا. جہاں تک جو اسٹیٹس جو سلوشن ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اقوام متحدہ کا قیام آیا یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, اس وقت بھی یہ 2 اسٹیٹس سلوشن جو ہے پیش کیا گیا تھا, اور اس میں جو ہے وہ کافی حد تک کام بھی ہوا تھا. لیکن جو زائنس لابی تھی یا اس وقت جو امریکن لابی کے لوگ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی. پھر یہ کام بلکہ یہ 2 اسٹیٹس سلوشن جو ہے یہ اس سے پہلے کہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا, ان بٹوین 1948 میں ایک عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی, اور اس جنگ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لاکھوں جو ہے پیلسٹینین جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے, جس طرح اب بھی ہوئی ہیں غزہ سے. تو اس طرح میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب فرسٹ ورلڈ وار تھی تو اس وقت پیلسٹین کے اندر 5 لاکھ آبادی تھی ٹوٹل, جس میں 25,000 جو وہ اسرائیلی تھے, یہودی تھے, اور باقی جو ہے نا 4.25 لاکھ وہ فلسطینی تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سرزمین جو ہے نا یہ فلسطینیوں کی ہے. چلو پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد حالات چینج ہو گئے. 1990 میں اوسلو میں ایک معاہدہ ہوتا ہے, وہاں فلسطین اتھارٹی کا کیا معاملے میں آیا, وہاں انہوں نے بالکل سنجیدگی سے 2 اسٹیٹ سلوشن کے بارے میں سوچا گیا, پھر اس پہ کام آگے بات نہ بڑھ سکی. تو اس طرح جس طرح اسرائیل جو ہے نا وہاں پہ جبر ظلم اور جنگ مسلط کر رہا ہے, جبکہ سیز فائر ہو گیا اس کے بعد بھی جو حالات ہیں کہ وہاں پہ غذائی قلت کا یعنی سیز فائر کی تو فلسطین نے کوئی لاج ہی نہیں رکھی نا. جیسے سیز فائر کروایا کچھ دن کے بعد سے فلسطین کی طرف سے دوبارہ سے گولے داغے گئے تھے. دیکھیں جی فلسطین کو تھوڑی بہت ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کیا, جب امداد نہیں پہنچائی جا رہی تھی, غذا نہیں پہنچائی جا رہی, لوگ مر رہے تھے. آپ اگر پچھلا سارے ریکارڈ چیک کر لیں, اصل ایشو اسی بات پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب جو شرائط ہیں اس کے مطابق اسرائیل کو چلنا چاہیے, لیکن اسرائیل نے کیا کیا, جہاں جہاں بھی وہ سینٹر بنے ہوئے تھے فوڈ کے, لوگ وہاں فوڈ لے رہے تھے اور اوپر سے شیلنگ ہو رہی تھی, گولیاں بھی برسائی گئی اور لوگ کافی وہاں جام بھاگ بھی ہوئے. اب یہ ہنگر کی وجہ سے لوگ جو مر رہے ہیں اور ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی. تو یہ جو 2 نیشن سلوشن ہے, اگر امریکہ چاہے تو یہ 1948 میں بھی یہ جو ہے یہ پاس ہو سکتا تھا, یہ سلوشن نکل سکتا تھا. میں نہیں دیکھتا کہ یہ نکلے گا. اگر وہ قرارداد بھی پاس کر لیتے ہیں تو پھر بھی وہ ویٹو کا اختیار ضرور استعمال کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ امریکہ یہ چاہتا کہ پہلے میرے قدم جو ہے نا ان کو چھوا جائے, تمام عرب کنٹریز اور تمام UN جو ہے نا میری جو لونڈی بن کر وہ فیصلہ کرے. اچھا ٹھیک ہے, حافظ صاحب سے جانتے ہیں. حافظ صاحب
اقوام متحدہ کی کانفرنس کا بائیکاٹ کر دینا امریکہ اور اسرائیل نے فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق بڑی اہم یہ کانفرنس تھی. اس میں بائیکاٹ کرنا پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا مسئلہ فلسطین حل کرنا تھا، لیکن امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا تھا اس قرارداد کو. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے. اب یہ امریکہ ایک جانب، ٹرمپ صاحب ایک جانب یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں جنگ بندی ہو، دوسری جانب جب 2 ریاستی حل کے حوالے سے یا اس جنگ بندی کے حوالے سے جب کسی حل کی طرف جایا جاتا ہے تو وہ یا تو بائیکاٹ کر دیتے ہیں یا ویٹو کر دیتے ہیں. دیکھیں یہی امریکہ کی جو دوگلی پالیسی تھی اس نے دنیا کے بیشتر ملکوں میں کشیدگی برقرار رکھی. آپ نے دیکھا افغانستان والا بھی معاملہ تھا. تو اگر مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام ممکن ہے تو وہ 2 ریاستی حل ہی ہو سکتا ہے کہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام تک خطے میں امن ممکن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جو سعودیہ نے بہت کلیئر اس پہ اسٹانس لیا وہ بھی ایک وجہ بن سکتی تھی کہ جو انہوں نے اس جو مشق تھی جو کی گئی جو کانفرنس تھی اس کا بائیکاٹ کیا. ایک طرف آپ نعرہ بلند کریں کہ جی میں امن کا داعی ہوں، نوبل پرائز میرا حق بنتا ہے، اور وہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ نے وہ افغانستان کی جنگ کو ختم کروایا، پھر پاک بھارت کشیدگی کو ختم کروایا، ادھر یوکرین والا مسئلہ حل کروایا، ایران اسرائیل بھی تو تھی نا. جی بالکل، ایران اسرائیل بھی. تو جو سب سے بڑا اس دنیا میں جو اہم مسئلہ ہے جہاں پہ انسانی جانوں کا ضیاع کیا جا رہا ہے، جہاں پہ غذائی قلت ہے، جہاں پہ بچوں کو ان کے والدین سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ فضائی حملوں میں ہسپتالوں کی، خواتین کی، بزرگوں کی بلا تفریق وہاں پہ مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ آپ ایک طرف نعرہ کریں کہ جی وہاں پہ غذائی قلت ہے، وہاں پہ یہ معاملات ہیں، وہاں پہ وہ معاملات ہیں، اور آپ نوبل پرائز کے ڈیمانڈ بھی کرتے ہوں، لیکن آپ کی اس طرح کی منافقانہ رویہ اور روش جو ہے وہ اس مسئلے کو مزید تاخیر کا نشانہ بنائے گا. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بہت مثبت رول ادا کر سکتا تھا OIC اگر مسلم ممالک بالکل اس کو اپنی ریڈ لائن بنا لیں. میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل کی طرف بڑھ سکتا ہے عملی طور پہ. باجوہ صاحب سے جانتے ہیں. باجوہ صاحب، سر اس مسئلے کا ابھی جو اسرائیل کو ہم دیکھیں تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پہ یا ایک نیشن کے طور پہ ایکسیپٹ ہونے دے گا. وہ یہی چاہے گا کہ اگر 2 ریاستی حل کی طرف جاتے بھی ہیں، جو ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز نظر آ رہی ہیں، جو انفارمیشن پہنچ رہی ہے کہ فلسطین جو ہے وہ اس طرح کی آزاد ریاست ہو کہ وہ آزاد نہ ہو، اسرائیل کے انڈر ہی کنسیڈر کی جائے، لیکن جو پیپر ورک ہے اس میں وہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ سامنے آئے. یہ کیا مسئلے کا حل ہے کہ آپ بائیکاٹ کر دیں، یا اگر کوئی قرارداد پیش ہوتی ہے تو اس کو ویٹو کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میرے یہ جو دوست بیٹھے ہیں حافظ ذیشان صاحب، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، نیازی صاحب نے بھی بڑی اچھی گفتگو فرمائی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ تک جو رول پوری دنیا کو پلے کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر سکے. سب سے پہلے جو اسلامی امہ ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے ایک قرارداد پیش کرتے، اس کو ایکسیپٹ کرتے، اور اس کے بعد جو دیکھیں آج کے اس دور میں یورپ کے کچھ کنٹریز بھی ایسے ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور غزہ کی فیور میں ہیں اور 2 ریاستی حل کی طرف جانا چاہتے ہیں. لیکن ایک جو دنیا میں جو وہی ایک ہی قانون ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ جو ویٹو پاور ہے یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں بینگ پولیٹیکل ورکر کہ میرے خیال میں ایک وقت آئے گا، شاید ہم نہ دیکھ سکیں، ہمارے بعد آنے والی نسلیں دیکھ سکیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ جو جمہوریت کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، یہ جو آج جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس ہی یہ ویٹو پاور ہیں، یہ یقینی طور پہ ان سے ودرا کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ دنیا میں امن کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کہنے سے، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس برننگ ایشو کے اوپر ایک پروگرام کیا ہے، وگرنہ تو ہم 1-2 منٹ کی بات کرتے ہیں، انٹرو میں بات کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ایک اچھا میسج آئے گا دنیا میں
آپ کا پروگرام دیکھا جائے گا, آپ بے شک اس کو یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کو لوگ کتنے لائک کریں گے اور کتنے اس میں پازیٹیو کمنٹس کریں گے. لیکن باجوہ صاحب ہمیں تو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے نا, لوگ دیکھیں نہ دیکھیں, ہمیں جو بحیثیت انسان جو ہماری ایک ذمہ داری ہے ہمیں وہ نبھانی ہے. وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے, ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے, اور میرے خیال میں ہم اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ پوری اسلامی امہ جو ہے وہ ایک ایجنڈے پہ بات کریں. اس کے بعد جو دوسری تیسری ساری دنیا کے جو لوگ ہیں جو غزہ کے اور اسرائیل کے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں, جو دو ریاستی معاملات کے اوپر جن کی کنسنٹریشن ہے اور وہ ایڈمٹ کرتے ہیں اس بات کو, ان کے ساتھ مل کے ٹرمپ صاحب کے اوپر ان کو دیکھیں, ان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے. ادروائز اقوام متحدہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کی لونڈی ہے, وہ بالکل اقوام متحدہ کو نہیں مانتے کیونکہ ان کے پاس مائٹ از رائٹ ہے. لیکن باجوہ صاحب OIC کے ذریعے تو امریکہ کو ٹرمپ کو پریشرائز کروایا جا سکتا ہے نا. آپ OIC کے پریکٹیکل جو گراؤنڈ جو اس کی ایکسیپٹنس ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہی میں عرض کر رہا ہوں, لیکن اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے پہلے تو OIC کے جو سربراہی کرے سعودی عرب, اور جتنا با اثر سعودی عرب ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اسلامی ملک ٹرمپ صاحب کے اوپر. تو سعودیہ نے تو سٹانس لے لیا باجوہ صاحب, سعودیہ نے سٹانس لے لیے, آج اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ 2 ریاستی حل کے لیے جب تک جی میں نے سنا ہے, میں نے دیکھا, لیکن اس کے لیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کو پورے طریقے سے یہ وہاں پہ جائیں. میں چاہتا ہوں کہ جو ان کے پرنس ہیں ان کو جانا چاہیے, پرنس محمد کو وہاں پہ جانا چاہیے, جا کے بات کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے مسلمانوں کے اوپر اس طریقے سے ظلم ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ میں نوبل پرائز کا جو ہے وہ حقدار ہوں. اس طریقے سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں اور غزہ کے لوگوں کو ان کی زندگیوں کو بخش دیں, اور وہاں جو بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, جو کھانے پینے سے بیچارے لوگ ان کو کھانے پینے کی چیزیں بالکل درست کہہ رہے ہیں, بہت ظلم ہے. جس طرح سے وہاں پہ بچوں کا فارمولا ملک نہیں پہنچ رہا, وہ ہم دیکھ رہے ہیں, وہ بچوں کی کیا مطلب اس کو دیکھ کے جتنی اذیت ہے نیازی صاحب, جتنی اذیت وہ ہم دیکھ رہے ہیں, مطلب میرے سے وہ دیکھے نہیں جا رہے ویژولز جو پہنچ رہے ہیں کہ بچے غذائی قلت سے جس طرح سے وہ قحط کا وہاں پہ سامنا ہے. اب اسرائیل تو گریٹر اسرائیل کے فارمولے پہ چل رہا ہے, وہ نہیں چاہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے 2 ریاستی حل نکلے. گریٹر اسرائیل آپ کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ پہ کیا نقشہ ایک بنا کے رکھا ہوا ہے. اب گریٹر اسرائیل کی طرف وہ قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی اسی کا حصہ ہے. بہت سارے اسلامی ممالک پہ آلریڈی وہ اٹیک کر چکا ہے, اس نے امریکہ کو بھی اس میں انوالو کیے رکھا ہے. اب کیا اسرائیل چاہے گا کہ 2 فلسطین اور اسرائیل 2 ریاستی حل نکل آئے؟ دیکھیں فائزہ, جہاں تک آپ قحط کی فیمن کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے دنیا میں قحط آتا ہے, مگر دوسری برادریاں دوسری قومیں آگے بڑھ کر ان کو سپورٹ کرتی ہیں. اس حد تک تو قحط جو ہے برداشت ہو سکتا ہے, مگر جب ایسا قحط کہ وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اوپر سے شیلنگ ہو رہی ہے, گولیاں ماری جا رہی ہیں, ان کو فریلی جو ہے وہ جو امداد دی جا رہی ہے وہ حاصل نہ کر سکیں, ایون دین کہ وہ اگر کوئی ملک فوڈ تھروئنگ کر رہا ہو اور اس کو بھی روکا جا رہا ہو, تو میرا خیال اس سے بڑا ظلم نہ دنیا انسانیت میں نہیں ملتا ماضی میں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا رول رہا ہے ایز اے پاکستانی, ایز اے ریاست پاکستان. ہم نے جب غزہ جل رہا تھا, جب وہاں سے لوگ ڈسپلیس ہو گئے, غزہ سے 22 لاکھ کے قریب جو ان کی حالت, لوگ مر رہے تھے, ہاسپٹل تباہ ہو رہے تھے, بچے مر رہے تھے, خواتین مر رہے تھے, وہاں پہ UN کے ورکر مر رہے تھے, وہاں پہ صحافی مر رہے تھے سارے. ہم نے کیا رول پلے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ OIC کو بلا لیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے باجوہ صاحب کہ عرب لیگ نے OIC نے ایک باقاعدہ اجلاس کنوین کیا, اس میں انہوں نے $60 ارب یعنی یہ غزہ کی اس کی جو ریہیبلیٹیشن کے لیے, اس کی کنسٹرکشن کے لیے انہوں نے اس کے لیے ایک لائحہ عمل دیا ہے. ہم کہاں کھڑے تھے؟ ہمیں تو باہر نہیں نکلنے دیا. آپ نے کہاں احتجاج کیا ہے جب غزہ جل رہا تھا؟ ریاست پاکستان کا کیا رول رہا ہے, اور وہاں یہاں کے عوام کا رول کیا رہا ہے؟
آپ بھی آنسریبل اتنے ہیں, آپ دوسروں کو کہتے ہیں. یہ درست ہے کہ اگر یو این او میں یہ جو ویٹو کا اختیار ہے, اگر یہ اس کو جو ہے نا مائنس کر دیا جائے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی یو این او ہونی چاہیے جس میں امریکہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے, پھر جہاں جا کر کہیں جا کر جو ہے نا جہاں بھی دنیا کے خطے میں جو لوگ جبر کا یا جنگ کا یا غذائی قلت کا یا کسی چیز کا وہ شکار ہو رہے ہیں, تو پھر ان کی آزان پر حل ہو سکتی ہے. تو ہم آپ مانیں کہ ہمارا یہ فیلئر ہے, ہم غزہ کے لیے ہم باہر نہیں نکلے, ہمیں ریاستی طور پہ حکومتی طور پہ بلا سیاسی تعصبات کے, بلا کسی جماعتی تعصب کے, ہم سب کو اکٹھا ہو کر فلسطین کے یکجہتی کے طور پر کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, حافظ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. باجوہ صاحب ذرا شارٹلی کمپلیٹ کیجئے گا, پھر میں نے حافظ صاحب سے کامنٹ لے کے بریک کی طرف جائیں. دیکھیں سر, میں عرض کروں, دیکھیں اس وقت کی irrespective of that کہ کس شخص کا کس پارٹی سے تعلق ہے, it doesn't matter, کوئی بات نہیں ہے, آپ کو حق حاصل ہے. دیکھیں سر, اس حکومت نے یا جو بھی حکومت رہی ہے پاکستان کی, اس نے کبھی بھی اسرائیل کے مسئلے سے جو ہے آنکھیں نہیں بند کی. اس حکومت نے ان کے ریپریزنٹیٹیو نے یا پرائم منسٹر نے یا پریزیڈنٹ نے یا فارن منسٹر نے یا ڈپٹی پرائم منسٹر نے ہر جگہ پہ, ہر فورم پہ اسرائیل اور اسرائیل کے مظالم اور ان کی جو زیادتی ہے, ظلم ہے, اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اور سب سے پہلے پاکستان کی طرف سے امداد بھی جاتی رہی ہے. نمبر 2. نمبر 3, دیکھیں اگر آپ احتجاج کو ہی سمجھتے ہیں سارا کچھ, تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں کوئی احتجاج ہوا؟ کیا جو ہماری یو اے کی ریاستیں ہیں وہاں کوئی احتجاج ہوا؟ دیکھیں سر, اس احتجاج کا یا ہمیں اپنی املاک کو تباہ کرنے کا جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر فورم پہ پاکستان کی حکومت نے اپنی ڈیوٹی کو, میں یہ سمجھتا ہوں بینگ پولیٹیکل ورکر, بینگ پاکستانی, کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ابھی کا سٹانس بتا دیں باجوہ صاحب, ابھی کا سٹانس بتا دیں, ابھی کیا سٹانس ہے آپ کا؟ نہیں, ابھی تو ہم دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری سوچ ہی نہیں ہے, دوسری رائے نہیں ہے. ہم بالکل کنڈم کرتی ہے گورنمنٹ جو ہے پاکستان کی اسرائیل کے مظالم کو, اور ہم غزہ کے اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں, اور پوری دنیا میں کنڈیم کرنا ایک اور چیز ہے, پریکٹیکلی کسی کے ساتھ کھڑے ہونا ایک دوسری چیز ہے. ریاست یا گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے پریکٹیکلی کھڑے ہونا. ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, کنڈیم تو تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. کیا گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں؟ ہر فورم میں ہم اس کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے 2 ریاستی حل کی بات جو تھی وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کی تھی جب غزہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا. سب سے پہلی بات پاکستان نے کی تھی 2 ریاستی حل کی. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے میڈم. بالکل یاد ہے, میں ابھی کا آپ کا سٹانس پوچھ رہی ہوں. ابھی جب بالکل کلیئر سٹانس ایک لے گیا ہے سعودیہ, تو اس کے بعد کی اب پاکستان کا کیا سٹانس ہے یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے. ہم بالکل سعودی عرب کے سٹانس کے ساتھ ہیں, ہم کسی صورت پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور ہم دیکھیں ان لوگوں نے تو ان کے ساتھ تعلقات بھی بنا لیے, سفارتی تعلقات بھی بنا لیے, لیکن پاکستان نے تو نہیں بنائے. پاکستان نے تو اسرائیل کو ایڈمٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, لاسٹ کامنٹ حافظ صاحب سے بھی جان لیتے, پھر مجھے بریک کی طرف جانے. اچھا, ایک تو اگر اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا گیا یا ان کا کسی بھی قسم کے سفارتی تجارتی تعلقات ان سے قائم نہیں کی گئی, تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ قائد اعظم کے ارشادات اور پاکستانی قوم مزاحمتی ہے. اس معاملے میں بڑا سینسٹیو ہے. اچھا, بات اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں اس کی افادیت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جی, تو وہ کشمیر ایک خطے کا ایک مسئلہ ہے, پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک مسئلہ ہے. اس پہ بھی تو قرارداد پیش کی گئی ہے, اس پہ بھی تو قراردادیں منظور کی گئی ہیں کشمیر کے معاملے میں کہ انہیں حق خود ارادیت دیا جائے, لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اب اس سے کیا, اگر قرارداد پیش ہو جائے, کوئی ویٹو نہ بھی کرے, قرارداد منظور ہو جائے, تو کیا پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آیا فلسطینی ریاست کا قیام وجود میں آ سکتا ہے محض کسی قرارداد کے منظور ہونے سے؟
نہیں بالکل ایسا بھی نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں اس کے حل کے لیے نہیں، ایک اخلاقی فتح تو ہے نا جی، جی اخلاقی فتح تو بالکل اخلاقی اخلاقی فتح فتح تو ہے consider کی جا بالکل، وہ سکتی اس ہے، پہ کوئی درست کہہ رہے ہیں. ہمیں جو ایک یہ کوئی اراضی کا معاملہ نہیں ہے، زمین کا تنازع نہیں ہے فلسطین، اس سے مسلمانوں کی ایک تاریخ وابستہ ہے اور مسلمانیت کا معاملہ ہے، یہاں پہ احادیث وابستہ ہیں اس سارے خطے کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ OIC کو اور اسلامی ملکوں کو بہت واضح اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. بالکل ہر قسم کے سفارتی تجارتی تعلقات کو ختم کر کے امریکہ کو ایک واضح پیغام دینا چاہیے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر ہم کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور یہ جو درمیان میں کبھی ابراہیم اکارڈ کے نام پہ کوئی منصوبہ ساز اس پہ پیشرفت کرتے ہیں، اور کبھی کبھی خبریں آتی ہیں کہ جی پاکستان کی طرف سے بھی کوئی گفت و شنید چل رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہکاوا ہے. اور ٹرمپ نے ہمیشہ ایسے ہی کیا مسلمانوں کے حوالے سے، فلسطین کے معاملے میں. تو مسلمانوں کو اس پہ بالکل کلیئر سٹانس لینا چاہیے، OIC پہ دباؤ ڈالنا چاہیے اور امریکہ کو پابند کرنا چاہیے اپنے اتحاد کی بنیاد پہ. بالکل درست کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کریں گے موجودہ سچویشن کے حساب سے کہ ہماری پالیٹکس کدھر جا رہی ہے، تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ چینی کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہی ہے. شوگر ملز جو ہیں اور شوگر مافیا جو ہے وہ کنٹرول میں آ نہیں رہا، یا کنٹرول کیا جا نہیں رہا، یا کنٹرول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ڈسکشن کریں گے ایک بریک کے بعد.